पिछले 3 दिन से उसकी याद की घंटियां वक्त बे वक्त बज रही थीं और दिल पर छाने वाले तमाम रंग रिमशा सिकंदर के थे। मैं यानी शायान मलिक मोहब्बत के जज्बे पर ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ, जो दिल के आंगन में अचानक फूटता है और एक तनावर दरख्त की तरह की मानिंद खड़ा हो जाता है। मुझे चनाब की सोहनी थल की सस्सी, गाँव की हीर और रोही के सर्द टीले में गूंजती मोहब्बत की दिलकश पुकार आज भी अपनी तरफ खींचती है। मोहब्बत की अजीम जज्बे की शाहराह से कई रास्ते निकलते हैं, जहाँ वसल की बारिशें भी हैं और हिजर की वीरानियां भी, उदासी की गंभीर फिजा भी और रोशनी के समुंदर भी, गम की धूप और मिलन की ठंडी छाँव के खुशनुमा ख्वाब भी। मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल जीप में सफ़र कर रहा हूँ। हमारी हवेली जहाँ पर मलिक हाउस की तख्ती आवेज़ा है, वहाँ आजकल बजती ढोलक की थाप मुझे कहीं भी सुकून से बैठने नहीं देती। यही बेचैनी मुझे गांव से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी, फिर भूरबन, भूरबन से एबटाबाद और फिर वहाँ से मानसहरा रोड से गढ़ी हबीबुल्ला और अब बालाकोट ले आई है। मगर आफरीन है मेरे जिगरी दोस्त असफंजाज पर, जो दोस्ती की किताब को वफा के खुशनुमा लफ्ज़ों से लिखने के चक्कर में पिछले 3 दिन से मेरे साथ सफ़र कर रहा है और मेरा साया बना हुआ है हमारे इर्द गिर्द कितारों में लगे चनार के कदावर दरख्त और उनकी ओट में सब्ज़े से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडे पानी के चश्मे, सब मुझे उदास और तन्हा लग रहे थे। शायद ये मेरे अंदर का मौसम था, जो इन वादियों के दरख्तों के एक एक पत्ते में और एक एक पत्थर में उतर आया था। अक्टूबर की खुनक शाम में ठंडी हवा के झोंके जिस्म को मफलूज कर देने को काफ़ी थे। शायान ने अपने होटल के कमरे से बाहर झांका, जहाँ दरियाए कुनहार का ठंडा पानी और वहाँ से आने वाली सर्द हवाएं उसका इस्तकबाल कर रही थीं। कमरे में गो हीटर जल रहा था, लेकिन उसका सीना दुख के अंगारों से जहन्नुम बना हुआ था, लेकिन उस पर कोई मौसम असर नहीं कर रहा था। चिनार के दरख्तों को गहरी तारीकी ने लपेट में ले रखा था। शायान यार, खुदा के वास्ते ये खिड़की बंद कर दो, मैं मर जाऊंगा। असफंद की नींद से बोझल बेजार आवाज़ उनके कानों से टकराई तो वो शर्मिंदा हो गए। यार, मोहब्बत अगर सर पर ताज रखती है तो साथ ही सूली पर भी चढ़ा देती है। यूं सर्द रातों में खिड़की के सामने किसी को याद करने का शोल उम्दा सही, लेकिन यकीन करो, डबल नमूनिया के साथ मरने का चांस बहुत खौफनाक है। आगे तुम खुद समझदार हो, मुझे सख्त नींद आ रही है। असफंद शायद उसे मुकम्मल शर्मिंदा करने के मूड में था। अपनी बात मुकम्मल करके उसे लंबी जमाई ली और फिर कंबल के अंदर सर घुसा लिया। शायान की नज़रें उस पर यूं जमी हुई थीं जैसे वो अलिफ लैला का कोई अफसानवी किरदार हो। बेहद खामोशी से, बेहद बे आवाज़ अंदाज में वो चलते हुए अपने सिंगल बेड पर लेट गए। सर तकिए पर टिका दिया, मगर आंखें बंद करते ही एक चेहरा जहन के दरीचों पर रोशन हुआ और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। जीरो बल्ब की नीलगू रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उनके अंदर अलाव भड़क उठा। अचानक उनकी नज़र साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। उन्होंने कुछ सोचकर मोबाइल उठाया और उसके बटन नीलगू रोशनी में वाजे थे, जबकि सिग्नल भी ऑन थे। बेसाख्ता उनकी उंगलियां उस दुश्मन जहां का नंबर डायल कर गईं। तीसरी बल्ब पर किसी ने रिसीवर उठाया। ढोलक की वही मखसूस आवाज़ जो पिछले 3 दिन से उनके आसाब पर बिलडोजर्स की तरह बरस रही थी, दोबारा समातों से टकराई। लगता था कि मलिक हाउस के इस पोर्शन में रात के 1 बजे भी रौनकें अरूज पर थीं। जाहिर है मलिक सिकंदर अली की इकलौती बेटी रिमशा मलिक की शादी का हंगामा था। फुल वॉल्यूम में डक की आवाज़, ढोलक की थाप ने स्वाने क्या कहे, वो उनसे इतनी दूर बैठे हुए भी खुद को उस मंजर का हिस्सा समझ रहे थे। अरे लड़कियों, ये डेक तो बंद करो। हवेली की बूढ़ी मुलाजमा रिसीवर पर हाथ रखे बगैर हलक फाड़ कर चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद डेक बंद हुआ और साथ ही ढोलक की थाप रुक गई। सुरैया बीबी, किसका फ़ोन है? उस दुश्मने जहाँ की आवाज़ मोबाइल में गूंजी। शायद माइक का बटन ऑन था। अल्लाह जाने कौन मुआ है, बोलता ही नहीं। सुरैया बीबी का नाराज़ लहजा और माथे के बल उन्हें साफ महसूस हो रहे थे। बीबी, लोगों से कह दें कि जब कोई पहले से ही अजियत के समुंदर में हो तो फिर साहिल पर बैठकर तमाशा नहीं देखा करते। रिमशा का हब्दी से भरपूर लहजा, तल्ख अल्फाज उन्हें बावर करवा रहे थे कि वो सीएलआई पर उनके मोबाइल का नंबर देख चुकी है। अगले ही लम्हे वो मोबाइल ऑफ कर चुके थे, जबकि निगाहों में सोच के दायरे तैरने लगे। उनके लिए रोशनी में, जिंदगी में धड़कते दिलों और झिलमिलाते चिरागों की रोशनी में कुछ भी नहीं रहा था। हाँ रिमशा मलिक, तुम भी तो इस जगमगाते शहर की एक किरण थी, जिसकी रोशनी भी अब मेरा मुकद्दर नहीं। उससे आखिरी मुलाकात अभी 4 रोज़ कबल ही तो हुई थी। वो अपनी लैंड क्रूजर से उतरकर तायाबी के पोर्शन की जानिब खुद बहुत ही आ गए थे, जहां उसकी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। रोशनी से दूर एक कोने में तारीकी में डूबा हुआ रिमशा का कमरा उनके सामने था।
जहाँ खामोशी नोहा घर थी। पीले कलर का नेट का सूट पहने, साथ हमरंग पीली चूड़ियों में वो खुद भी सरसों का एक मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। आज 7 दिन पहले उसका मायूं था। मलिक हाउस के इस पोर्शन को पीले रंग के फूलों और आराइशी रिबनों से डेकोरेट किया गया था। वो कमरे में बिछाए कारपेट पर बैठी, दीवार से टेक लगाए, खुद से, माहौल से और दुनिया से अलग लग रही थी। गमगीन आंखें जैसे किसी ख्वाब गूं झील में दो कंवल शाम शाम में हस्ती के अंधेरे में लिपटे हुए हों। मासूम चेहरा जो उदासी की धुन में लिपटा हुआ था, वो उन्हें देख कर भी नहीं चौंकी थी। जो हादसा उसके साथ हो रहा था, उससे ज्यादा हैरान कुन उसके लिए अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा था। कैसी हो? शायान ने उसके रूप से आंखें चुराई। कब सोचा था कि वो किसी और की भी हो सकती है। वो फ्लोर कुशन रखकर उसके पास ही बैठ गए। बहुत खुश हूँ, हफ्ते अकलीम की बादशाहत जो मिल रही है। उसका लहजा धीमा और अफसरदा था। मुझे लगता है हमेशा ये दुख मेरी रग रग में एक जहर घोल रहा है। शायान भी बुरी तरह टूटे थे। शायद मैं कोई पत्थर हूँ, बेहिस हूँ, मेरी कोई आरज़ू की ख्वाहिश नहीं। पत्थरों पर भी तेशा पड़े तो सदाएँ निकलती हैं, चिंगारियाँ फूटती हैं। वो ज़ब्त का दामन हाथ से छोड़ बैठी, आंसू नैनों की मुंडेर को पार कर गए। वो अब बुरी तरह सिसक रही थी। शायान का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। खुदा के वास्ते रिमशा, चुप कर जाओ। मुझे लगता है कि मैं सांस भी लेता हूँ तो निश्तर की मानिंद वो मेरे वजूद को चीरता है। मुझे किसी रोशनी की ख्वाहिश नहीं रही। मैं तो सारी ख्वाहिशों के परिंदे उड़ा दिए हैं। मेरे पास अब सिर्फ तन्हाइयों के अंधेरे हैं और कुछ नहीं। उनका दिल चाह रहा था कि वो भी रिमशा की तरह धाड़े मार मार कर रोएं, मगर मुर्दों का रोना उनकी रिवायात में कहाँ था। मगर मर्दों का रोना उनकी रिवायात में कहाँ था। मिशी बेटा, लड़कियों ने ढोलक रख ली है, तुम भी वहां जाकर बैठो। वैसे भी माइयों वाली दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते। ताई अम्मी हाथ में 2-3 डिब्बे उठाए कमरे में दाखिल हुई। उनकी नजर गालिबन शायान पर नहीं पड़ी थी। वो तेजी से अब डिब्बे उसकी वार्डरोब में सेट कर रही थी। अच्छा अम्मी, वो आहिस्तगी से बोली और फिर हल्की सी सांस खींच कर दीवार से टेक लगा ली। ढोलक पर किसी ने थाप उठाई थी और साथ ही लड़कियों की आवाज़ें पूरे पोर्शन में गूंजने लगीं। शायान बेटा, तुम कब आए? ताई अम्मी की नज़र उन पर पड़ ही गई। उनके चेहरे के जाविये तन गए। उन्होंने हैरत आमेज लहजे में दरियाफ्त किया। दरअसल मलिक हाउस के दूसरे पोर्शन से किसी फर्द की मौजूदगी उनके लिए हैरानगी का बायस थी, क्योंकि एक दीवार पार दूसरे हिस्से में मुसलसल 1 माह से खामोशी तारी थी। हालांकि वहाँ मलिक बिलावल अली के 4 बेटे खासी रौनक लगाए रखते थे। हमजा का टेक भी बंद था। ताई अम्मी अभी आया था। शायान ने चेहरा झुका लिया और शिद्दत कर्ब से लब काटने लगे। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद सर ऊपर किया तो आंखों में झलकती सुर्खी उनके अंदरूनी इज़्तिरारी कैफियत की भरपूर अक्कासी कर रही थी। शाहीना कराची से नहीं आई? उन्होंने उनकी अम्मी यानी अपनी देवरानी का पूछा, जो उनकी सगी बहन भी थी, और फिर चेहरे के तासुरात को छुपाने के लिए कमरे के पर्दों की जानिब मुतवज्जे हो गई। वो क्या करने आएंगी? वो मजरूह अंदाज में हंसे। उनकी पुरमलाल और महरूमी से भरी हंसी से ताई अम्मी के दिल पर छाई रंजीदगी में इजाफा हो गया। उन्हें शायान अजीज भी तो बहुत था। वो तो दरमियान में दोनों भाइयों के इख्तलाफात ने जिंदगी में तलखी के रंग भर दिए थे। वरना यही मलिक हाउस था जहाँ हर वक्त रौनकें और कहे गूंजते थे। ढाई की नाल की इस हवेली में सिकंदर अली और मलिक बिलावल अली अपनी औलादों के साथ रिहाइश पजीर थे। मलिक सिकंदर अली बड़े थे, लेकिन खुदा ने शादी के 8 साल के बाद रिमशा की सूरत में औलाद का तोहफा दिया था। जबकि इस दौरान मलिक बिलावल के 2 बेटे का काशान और शायान दुनिया में आ चुके थे। वलीद तो रिमशा का हम उम्र था, जबकि हमजा सबसे छोटा था। जबकि रिमशा की पैदाइश पर काशान 7 साल के और शायान 5 साल के थे जब सुर्ख और सफ़ेद रंगत और फूली फूली गालों वाली गुड़िया दुनिया में आई। और इन दोनों के लिए वो किसी खिलौने से कम नहीं थी, और वो रहती भी ज़्यादा चची की गोद में थी, जो कि उसकी खाला भी लगती थी। शायान का इस नन्ही गुड़िया के साथ खसूसी लगाव देख कर मिसेस शाहीना बिलावल ने बचपन में ही अपने बेटे के लिए मांग लिया था। वो बीसीएस करके भी फारिग हुई थी, जबकि काशान लॉ करके एक कामयाब एडवोकेट और शायान एमए पॉलिटिकल साइंस करके नाजिम शिप का इलेक्शन भी जीत चुके थे, और आजकल मलिक बिलावल और मलिक सिकंदर के साथ सियासी बखेड़ों में उलझे हुए थे। जबकि वलीद मेडिकल के तीसरे साल में और हमजा भी 9th क्लास में था। मुल्क की सियासत का मैदान मलिक फैमिली के बगैर अधूरा था। हालिया इंतखाबात की तैयारियों में आखिर में सिकंदर अली की पार्टी में तब्दीली के ताल्लुकात को आखिरी निहिज पर पहुंचाने का काम मुकम्मल कर दिया। फिर दिल के अंदर दीवार बनी और फिर मलिक हाउस को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे की शक्लों से बिछड़ने लगे। और अब इंतखाबात में दोनों भाई एमपीए का इलेक्शन एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियों में लड़ रहे थे, और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा नुकसान रिमशा और शायान का हुआ था। मलिक सिकंदर अली ने तो हद ही कर दी थी।
نہ صرف رمشا کی بات ختم کر دی بلکہ اقبال علی خاکوانی کے بیٹے عمر خاکوانی کے ساتھ شادی کی ڈیٹ تک طے کر آئے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ احتجاج کر کے بے بس ہو گئے تھے۔ جس دن رمشا کی شادی کا کارڈ بلاول صاحب کے پاس پہنچا تو ان کے گھر اور دل میں تو گویا سوگ اور خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ کچھ بھی تھا، انہیں اپنی یہ بھتیجی سگی اولاد کی طرح عزیز تھی جو اپنے باپ سے زیادہ چچا کی لاڈلی تھی، اور پھر بیٹے کی خواہش سے بھی وہ کب لا علم تھے۔ ان کی بیویاں سگی بہنیں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملنے سے لاچار ہو گئی تھیں۔ شاہینہ تو اس دن سے اپنے بڑے بھائی کے پاس کراچی چلی گئی تھیں، جبکہ ملک کا غصہ اب سوا نیزے پر تھا اور الیکشن کی تیاریوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ شایان نے خود کو سنبھالنے کی کافی کوشش کی، تنگ آ کر اپنے دوست اسفندیار کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل آیا تھا۔ پھر ملک سکندر علی نے بھی تو ملک ہاؤس کو 15 دن پہلے ہی رنگین کمکموں کے ساتھ روشن کر رکھا تھا۔ دیوار پار ڈھولک کی تھاپ اور کہکہوں کی آوازیں ان کے لیے اذیت کے نشتروں کا کام کر رہی تھیں۔ چنانچہ مائیوں والے گھر سے آ کر وہ فوراً کسی کو بتائے بغیر باہر نکل آئے تھے، لیکن اب سلگتے چنار، حسین آبشاریں، مہکتے ہوئے لالا زار، پہاڑوں کی پگڈنڈیوں، ہر جگہ پر پیلے سوٹ میں ملبوس رمشا سکندر کا اداس چہرہ، روئی روئی شکوے سے لبریز آنکھیں، خاموش لب اور سسکیاں انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھیں۔ مائیوں کے سوٹ میں وہ کتنی پرائی پرائی لگ رہی تھی، اس کے اس روپ کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن ان کی تعبیریں شاید رستہ بھول گئی تھیں۔ ارے تم سوئے نہیں؟ اسفندیار کی آنکھ ابھی کھلی تھی، وال کلاک کی سوئی اب ساتھ کے ہند سے کچھ چھو رہی تھی۔ نہیں، ابھی اٹھا ہوں۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ بیٹا، یہ آنکھوں کی لالی بتا رہی ہے کہ کب اٹھے ہو۔ اسفند کو ٹالنا کوئی آسان تھوڑی تھا۔ اسفند، یہاں سے نکلو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی بے چینی ہے، میں رات بھر سو نہیں سکا۔ انہوں نے کہتے ہی ادھر ادھر پڑی اپنی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں گہرے جگہ کی عکاسی کر رہی تھیں، جبکہ بوجھل لہجہ اسفند کو تڑپا گیا۔ اگلے گھنٹے ان کی جیپ بالا کوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ دریائے کنہار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دریائے کنہار کے آس پاس سبزے کی فراوانی تھی اور موسمی پھلوں کے درختوں کی بھرمار تھی، جبکہ دائیں بائیں پہاڑ سبزے سے مکمل ڈھکے ہوئے تھے اور ان پہاڑوں کے اندر سے ابلنے والے چشمے آنکھوں کو طمانینت کا احساس بخش رہے تھے۔ بالا کوٹ کے مرکز میں واقع برج کے پاس جا کر شایان نے جیپ روک لی۔ دریائے کنہار شہر کے بیچوں بیچ بڑی شان سے بہہ رہا تھا۔ ہوا میں اچھی خاصی نمی اور ٹھنڈک تھی۔ اسفند گرم جیکٹ کے اوپر اونی شال اوڑھے ہوئے بھی ٹھٹھر رہا تھا۔ شایان نے پل کے قریب مسجد سید احمد شہید کے قریب گاڑی روکی۔ اس مسجد کے ستون دریائے کنہار کی گہرائیوں سے اٹھائے گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے اسفند، پچھلے سال میں رمشا، حمزہ، تائی امی اور امی شوگران جاتے ہوئے ادھر آئے تھے۔ تب دریائے کنہار کی لہریں کچھ زیادہ ہی پرجوش تھیں۔ یہاں اس جگہ پر رمشا نے اپنے پاؤں ٹھنڈے یخ پانی میں ڈالے تو اگلے ہی لمحے چیخیں مارتی ہوئی امی کے ساتھ چمٹ گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، چھوٹی امی، میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں، کہیں کاٹنے تو نہیں پڑیں گے۔ 1 سال پہلے کا خوشگوار منظر ان کے ذہن کے پردے پر روشن ہوا اور اس کی خوشگواریت کو محسوس کر کے وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ اور پتہ ہے، جب ہم لوگ تھک گئے تو میں نے اس پہاڑ کی دوسری جانب جا کر سگریٹ سلگائی۔ اتنے میں رمشا مجھے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ نکلی تو میں گھبرا گیا۔ اس دن اس نے کہا تھا، شایان، میں آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ ایک سگریٹ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ باتیں کرتے ہوئے جیپ سے باہر نکل آئے تھے اور اب جیپ سے ٹیک لگائے خود کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلسل رت جگہ نے انہیں جسمانی طور پر تھکا دیا تھا، لیکن اب یہ مناظر انہیں ذہنی طور پر نڈھال کر رہے تھے۔ انہی راستوں پر پچھلے سال وہ ان کی ہمسفر تھی، تائی امی اور اس کی امی جہاں تھک جاتی وہاں وہ حمزہ کو ان کے پاس بٹھا کر خود دونوں پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ بالا کوٹ سے کبوائی کا راستہ چشموں، پھولوں، سبزے اور چیڑ کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ رمشا ان مناظر کی خوبصورتیوں پر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ شوگران تک سارا راستہ اسے اور حمزہ نے جاگ کر گزارا تھا۔ کئی کیمرے کی ریلیں ضائع کر دیں، جہاں کوئی خوبصورت منظر آیا وہ اور حمزہ بچوں کی طرح اچھلنا شروع کر دیتے۔ رنگ برنگی چنریاں اوڑھے شرمیلی آنکھوں والی لڑکیوں سے انٹرویو بھی رمشا کی سیاحت کا حصہ تھے۔ پہاڑی موڑ اور خراب راستے جہاں خواتین کو خوفزدہ کر رہے تھے وہ اسے بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے مناظر یاد آ رہے تھے اور دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور میر اسماعیل شہید کے مزارات پر شایان اور اسفندیار نے فاتحہ خوانی کی اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے کہ بارش کی تیز بوندوں نے ان کا استقبال کیا۔ لو مارے گئے شایان، اب کی وائز تک ہم کب پہنچیں گے؟ اسفند نے آسمان پر گہرے بادلوں کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ پہنچ جائیں گے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ شایان کے لہجے اور انداز میں بے پرواہی تھی۔
ہوٹل کی سیڑھیوں پر وہ دونوں بیٹھ گئے جبکہ ان کے سروں پر ٹین کی چھت تھی جس پر بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ صاف تو سنائی دے رہی تھی۔ ہوٹل کے سامنے اونچی نیچی سڑک پر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا جسے کچھ پٹھان مرد اپنی نگرانی میں لا رہے تھے۔ شایان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تو ذہن کے پردے پر ایک منظر نمودار ہوا۔ شایان پلیز میری تصویر اس ریوڑ کے ساتھ بنا دیں۔ وہ جو جیپ کے انجن میں پانی ڈال رہے تھے، اللہ جانے وہ کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ بلیک بلوچی کڑھائی کا فراک پہنے، سر پر شیشوں والی ٹوپی رکھے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ بھئی بکری بکروں اور بھیڑوں کے درمیان کیسی لگے گی یہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف چڑھایا گیا۔ کیا خود ہوں گے بکرے، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ لڑکی دھیان سے، تم سے 5 سال بڑا ہوں، یاد دلایا گیا۔ تو میں کیا کروں، چاہے 5 سال بڑے ہوں یا 50 سال؟ ٹھہرو میں تائی امی کو بتاتا ہوں۔ جائیں میں بھی کاشی لالا کو جا کر ایک بات بتاؤں گی۔ پتا تھا نا کہ وہ کاشی لالا سے خاصا دبتے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ کاشی لالا کے پاس، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اور اسی لڑائی میں ریوڑ گزر گیا جبکہ وہ پاؤں پٹکتی دھمکیاں دیتی ہوئی حمزہ کے ساتھ بہتے چشمے کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ اس کے بچکانہ انداز پر ہنس پڑے۔ کہاں ہو؟ اسفند نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ہاں، وہ چونکے۔ سڑک، ہوٹل، سب کچھ وہی تھا، لیکن اس منظر سے وہ غائب تھی جو ان کے دل کی دھڑکن تھی۔ شایان ایک شعر سناؤں؟ اسفند نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ ان سے بے تکلف بھی تو بہت تھا، آخر کو بچپن کا دوستانہ تھا۔ ہاں سناؤ۔ ان کی توجہ اب مکمل اس کی جانب مبذول ہوئی۔ وہ خالد مسعود کہتا ہے کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے، اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا؟ شایان نے چونک کر اسفند کو دیکھا، اس کی شفاف آنکھوں میں جھلکتی شرارت، لہجے کی شوخی سراسر ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بکواس کرتے ہو؟ اسے زوردار جھانپڑ بھی ساتھ میں وصول کیا۔ اسفند اچھل کر دور جا بیٹھا جبکہ منہ سے ہائے ہائے کی گردان راہ چلتے لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث بن رہی تھی جبکہ اس کی شاندار ایکٹنگ پر شایان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باقی اچھے دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں، انہوں نے دل میں اعتراف کیا۔ اسفند اب عجیب مسخرے پن سے شاعری کی زبان میں ان پر حملے کر رہا تھا۔ موسم کی خوبصورتی مکمل دل پر اثر کر چکی تھی۔ بھائی صاحب اگلا شعر عرض کیا ہے۔ وہ دور سے چیخا تو انہوں نے جواباً مکہ دکھایا۔ وہ آنکھیں بند کیے مکمل شوخی کے موڈ میں تھا، چہرے پر دبی مسکراہٹ اسفند کی اندرونی کیفیت کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ گدھے لگتے ہو تم کہ اسسٹنٹ کمشنر ہو کہیں کے۔ شایان نے غیرت دلائی۔ کچھ عرصہ قبل ہی CSS کر کے بطور اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوا تھا اور آج کل چھٹیاں لیے ان کے ہمراہ تھا۔ ہاں تمہیں اگر اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگتا تو تم کون سا اپنے علاقے کے ناظم لگتے ہو؟ سارے تمہارے باپ نے جعلی ووٹ ڈلوائے ہوں گے، ورنہ تمہیں تو رمشا نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا۔ اسفند نے جواباً چڑھاتے ہوئے یاد دلایا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اس دن کا منظر یاد کر کے۔ ان کے علاقے میں ناظم شپ کے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کا رمشا سے زبردست جھگڑا ہوا تھا اور نتیجتاً وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے تو وہ غصے سے پورے گھر میں پیر پٹکتی پھر رہی تھی۔ ایک ووٹ کا سوال ہے بابا، ایک ووٹ کا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حمزہ نے غصے سے تپی رمشا کو دیکھ کر شرارت کی۔ چھوٹی امی اس کو چپ کروا لیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے اس کی ننھی منی ناک مزید سرخ ہو گئی۔ حمزہ بری بات، آپ ہی ہیں تمہاری، چچی امی نے اسے ڈانٹا۔ اچھا امی واقعی آپ ہی ہیں؟ حمزہ کا شرارتی انداز اسے مزید تپا گیا۔ حمزہ کے بچے، وہ ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ مار کر اسے خبردار کرتے ہوئے پیچھے لپکی جبکہ حمزہ نے صوفے کے پیچھے چھلانگ لگا کر اسے مزید چڑھایا۔ وہ غصے سے کرشن اٹھائے حملہ کرنے کی نیت سے بھاگی جبکہ وہ تیر کی طرح باہر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے شایان سے بری طرح ٹکرائی۔ شایان نے چونک کر اسے دیکھا جو سفید کاٹن کے شلوار سوٹ پر چنری کا دوپٹہ بے پرواہی سے گلے میں ڈالے خونخوار تاثرات کے ساتھ ان کے سامنے تھی اور ماتھے کو سہلا رہی تھی۔ ان کے چوڑے سینے سے ٹکرانے سے دونوں کو کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ بہت جلدی ہے کیا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوری دلچسپی سے اس کی جانب متوجہ تھے جو ناراضگی کا دامن ہاتھ میں پکڑے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھ سے بات مت کریں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈائننگ روم میں آئی اور فریج سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ اس کا سرخ چہرہ اندرونی جذباتی مکمل عکاسی کر رہا تھا۔ ایک بار کہو تم میری ہو، وہ گنگنائے۔ کیا بکواس ہے، وہ بوکھلا گئی۔ وہ اس کے خفگی بھرے انداز کو دیکھ کر پھر شرارتاً گنگنائے۔ شایان، اسے تنبیہ کا انداز اپنایا۔ بھائی شایان نہیں، شایا کہو نا، تمہارے منہ سے بہت جچتا ہے۔ دیکھیں میرا موڈ سخت آف ہے، کچھ غلط بولیں گے تو سر توڑ دوں گی۔ وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر تیار آمادہ ہو جاتی تھی۔ اس کے مزاج کے سارے موسموں سے انہیں آشنائی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت انگیز حد تک خوبصورت تھیں، جیسے ساری دنیا کا تحیر ان میں سمٹ آیا ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر
جھیل سی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی تو نم آلود آنکھوں سے ان کی دلکشی میں مزید اضافہ ہو جاتا، جبکہ اس کے سفید بے داغ جلد، سیاہ پلکوں کی جھالر بے ساختہ ہنس دینے پر گالوں میں پڑتا ڈمپل اور کندھے سے نیچے بکھرے ریشمی سلکی بال اور متناسب سراپا کچھ بھی نظر انداز کر دینے کے قابل نہ تھا۔ کدھر ہو؟ پھر پہنچ گئے ملک ہاؤس؟ اسفن نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ایک بار پھر حقیقت کی دنیا میں آن پہنچے، جہاں وہ بالا کوٹ کے سب سے اچھے ہوٹل کی سیڑھیوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ بارش اب رک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسفن کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے شایان نے جھیم کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 6 فٹ کا قدرے صاف لیکن گندمی رنگت، شفاف آنکھیں، نفاست سے تراشی مونچھیں، عمدہ بالوں کا سٹائل، غضب کی ڈریسنگ، ایم اے کی ڈگری، ناظم شپ کا اعزاز، ہاتھ میں موبائل اور قدموں کے نیچے لینڈ کروزر۔ یار سب کچھ ٹھیک ہے، چھٹے فرد لیکن یہ 6 فٹ قد اور چوڑے شانوں کے درمیان میں زخمی دل بات کچھ بنتی نہیں ہے۔ اسفن کا انداز شروع میں بے پناہ رشک لیے ہوئے اور آخر میں حسب عادت شرارتی ہو گیا۔ کیوں تکلف کر رہے ہو یار؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ وہ افسردہ انداز میں مسکرائے۔ چلو اب چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کل ان کا پل پل بدلتا موڈ اب اسفنجار کے لیے باعث حیرانی نہیں رہا تھا۔ بلیو جینس پر اسکائی بلیو شرٹ میں ان کا دراز قد نمایاں تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اضطراری کیفیت میں گھر چکے تھے۔ اسفن کا دل اپنے دوست کی حالت پر تعصب سے بھر گیا، جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے منتظر تھا۔ سرکار، مزاج نازک پر اگر گراں نہ گزرے تو اپنا قصور پوچھ سکتا ہوں۔ شرارت تو اسفن کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ مجھے احساس ہے یار کہ میرے ساتھ مفت میں تم بھی خوار ہو رہے ہو۔ تم اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ شایان نے دبے دبے انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لعنت ہو میرے اوپر، جو تمہیں اپنا دوست سمجھتا رہا تو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شایان کی بات پر اسفن کا دماغ بھگ کر کے اڑا تھا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے ضبط شدت سے سرخ آنکھیں بڑی عجیب انداز سے شایان کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جیپ کی جانب بڑھا۔ جھٹکے سے دروازہ بند کر کے وہ اجنبیت کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ پچھلی نشست سے کتاب اٹھا کر کھول کر کوئی بات نہ کرنے کا مکمل تہیہ کر چکا تھا۔ شرمندگی کا موسم نہ جانے کہاں سے آیا اور شایان کے وجود پر چھا گیا۔ انہوں نے واقعی اس کے خلوص پر شک کر کے اسے برے طریقے سے ہرٹ کیا تھا، حالانکہ وہ پچھلے 4 روز سے اپنی تمام سرکاری مصروفیات کو پس پشت ڈال کر اس کا سایہ بنا ہوا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے جیپ اسٹارٹ کر چکے تھے اور وہ مکمل طور پر کتاب میں گم تھا، جبکہ اس چہرے پر چھائی سنجیدگی کی تہوں نے ان کے لب پر مہر لگا دی۔ وہ راستے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالا کوٹ سے کیوائی کا راستہ چشموں، پھولوں، سبزے اور چیڑ کے تناور درختوں کی خوبصورتیوں سے سجا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ قدرت نے اپنی فیاضیوں کی پوری گٹھڑی کھول کر لٹا دی ہو۔ سڑک خاصی خراب اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ارد گرد کے مناظر پر دلاویز اور سبک پھولوں کی چادر ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ اسفنجار ناراض ہو؟ شایان کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے ناراض ہونے کا؟ اجنبی لہجے میں جواب ملا۔ نظریں بدستور کتاب پر تھیں۔ سوری یار، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں آج کل اپنے حواسوں میں کہاں ہوں، ایویں فضول بولتا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یار، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تم نے موت کو دیکھا ہے، وہ بالکل ویسی ہے جیسی زندگی میں آج کل رمشا کے بغیر گزار رہا ہوں۔ لہجے میں گہرا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ گدھے کیوں امریکی شاعر کی طرح گدھے کیوں امریکی شاعر کی روح کو دن دہاڑے تڑپاتے ہو؟ یہ تمہارے نہیں، اس گورے کے جذبات ہیں، جنہیں تم اپنے نام سے منسوب کر کے مجھے سنا رہے ہو۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر کے میں نے CS کیا تھا۔ یہ جو موت والی بات ہے، یہ امریکی شاعر کی ایک نظم ہے جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ بے وقوف بناتے ہو، مجھے شرم کرو۔ اسفن نے انہیں جھاڑا۔ وہ اپنے موڈ پر قابو پا چکا تھا اور پھر آج کل اس کا دوست جن کیفیات سے گزر رہا تھا، یہ مزاج بالکل فطری تھا اور پھر وہ ان سے ناراض بھی کہاں رہ سکتا تھا۔ سوری یار، آئی ایم ریئلی سوری۔ شایان نے دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کا اظہار کیا۔ اچھا اب یہ معافی نامہ بند کرو۔ اس سڈنی شیلٹن کا ایک صفحہ پڑھ کر ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ تو کافی دیر سے میں تمہاری معافی کا منتظر تھا۔ اس نے ناول پچھلی سیٹ پر اچھالا۔ ارے رے، دھیان سے چلا۔ جیپ کی تیز رفتار دیکھ کر اسے دوبارہ جھاڑا۔ پہاڑی موڑ پر اور خراب راستے، بہت خطرناک سفر تھا، لیکن بالمقابل شایان جیسا ماہر ڈرائیور تھا جو موت کے کنویں میں بھی آرام سے گاڑی چلانے کی شہرت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو حسن و جمال کی فطری دولت سے نوازا ہے۔ یہاں انسان کو حقیقی مسرت و قلبی سکون اور کیف و سرور کا ایک ابدی احساس ملتا ہے نا؟ اسفند نے قدرت کی فیاضی کو کھلے دل سے سراہا۔ لیکن یار، ان گنگناتی جھیلوں، رقص کرتے پھولوں، غنچوں کی چٹک، ہوا کی دھمک اور پہاڑوں کی چوٹیاں، مجھے یہ سب کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ شایان نے جھٹکے سے جیپ روکی اور بے بسی سے کہا۔ ان کے اندر تو قیامتیں برپا تھیں، صرف 3 دن تو رہ گئے تھے رمشا کو پرایا ہونے میں۔ وہ نڈھال سے انداز میں بیٹھے جانے اذیت کی کون سی انتہا پر تھے، چہرے پر کرب کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔
یقین کرو اسفند، ہر سانس عذاب لگ رہا ہے، یہ ٹھنڈی ہوائیں نشتر کی طرح میرے وجود کو چیر رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے سارے پھول، پہاڑ، درخت، ندیاں، چشمے میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے شایان ملک جس کی زندگی اس سے جدا ہو رہی ہے اور بری طرح بکھرے۔ اسفند کو یوں لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر ان کی سیٹ کی طرف آئے اور باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ڈرائیونگ سیٹ پر اسفند بڑی مہارت سے جیپ اڑائے جا رہا تھا۔ اس نے دانستہ اسے بولنے دیا تاکہ وہ کتھارسس کر سکے۔ شام گئے تک وہ شوگران کی حسین اور جمیل وادی میں پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل میں کمروں کی بکنگ کے بعد کمبل اوڑھے، چائے کا کپ تھامے، دونوں بے حد خاموش تھے۔ اسفند کو معلوم تھا کہ انہیں یقیناً شوگران میں رمشا کے ساتھ گزرے لمحے کسی ضدی بچے کی طرح ستا رہے ہوں گے۔ ان کے کمرے کی کھڑکی سرسبز وادی میں کھلتی تھی۔ کمرہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وادی کا سبزہ دور دور تک نظر آتا تھا۔ وہ گرم چادر اوڑھے اس سرسبز سبزے پر بے یقین نظروں سے دیکھنے میں محو تھے، جس پر پچھلے سال وہ ایک دوسرے کو پا لینے کے یقین سے معمور ہو کر آئے تھے۔ رمشا کی ہنسی، بھاگ دوڑ، حمزہ کی شرارتی جملے، تائی امی کی ڈانٹ ٹپٹ، امی کا خوفزدہ انداز، سب کچھ فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ وہ چائے کا کپ تھامے کھڑکی کے پاس چلے آئے۔ موبائل کی بپ کمرے کی خاموشی میں جاگی۔ کس کا فون ہے؟ انہوں نے وہیں سے پوچھا۔ CLI پر تمہارے گھر کا نمبر آ رہا ہے۔ اسفند نے اطلاع دی۔ پلیز جلدی سے آف کر دو، میں کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا۔ امی ہوں گی، میری آواز سن کر رونا شروع کر دیں گی، یا کاشان لالا ہوں گے نصیحتوں کے ساتھ، اور میرے اندر کسی سے بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ موبائل کی بیپی سرسے میں خود ہی خاموش ہو گئی اور اب اسکرین پر مسڈ کال آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ملک ہاؤس میں باہر سے آنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں دو خاندان یکجان ہو کر رہ رہے ہیں۔ رمشا اگر اپنے چھوٹے ابو یعنی چچا کی لاڈلی تھی تو وہ اور حمزہ تایا ابی کی جان تھے، اور ہوش سنبھالتے ہی شایان نے رمشا کے ہر فیصلے کا حق لے لیا تھا۔ لیکن 5 سال بڑے ہونے کے باوجود وہ ان کے روب میں کم ہی آتی تھی۔ بڑی افلاطونی طبیعت پائی تھی اور پھر اکلوتی اولاد ہونے کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ تائی امی جو شایان کی سگی خالہ بھی تھیں، انہیں اپنے بھانجوں کی موجودگی میں کبھی بیٹے کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر والا ولید تو رہتا ہی بڑی امی کی گود میں تھا۔ ڈبل رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ تائی اور خالہ کے بجائے انہیں بڑی امی کہتے تھے۔ ملک ہاؤس کی طرز تعمیر اس طرح سے تھی کہ ڈرائنگ روم ایک جبکہ ڈائننگ روم اور کچن دونوں پورشنز علیحدہ علیحدہ تھے۔ اس کے باوجود رمشا زیادہ تر چچی امی کے کچن میں پائی جاتی تھی۔ چھوٹے ابو یہ شایان کو سمجھا لیں، مجھے لانگ ٹرپ پر جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اس دن وہ صبح صبح ڈائننگ ٹیبل پر ٹپک پڑی کالج یونیفارم پر 2 چوٹیاں کیے منہ پھلائے اور پیر پٹکتی۔ اس کے بچگانہ انداز پر ملک بلاول کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ پڑی۔ بھائی کون روک رہا ہے میری بیٹی کو؟ انہوں نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیار سے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شایان نے آنکھ کے اشارے سے اسے مزید بتانے سے منع کیا۔ آنکھوں میں الجھی ڈور لگا پیچا تو مچ گیا شور کہ دل ہوا بو کاٹا۔ حمزہ جو سب سے چھوٹا ہونے کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، شایان کے اشارے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے شرارتاً گنگنایا۔ بری بات بیٹا، آرام سے ناشتہ کریں، کاشان لالا نے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ ہاں تو آپ کی کیا ضرورت ہے جانے کی؟ حمزہ نے مزید چڑھایا۔ تم چپ کرو چھوٹو۔ رمشا کو یہ نصیحت ایک آنکھ نہ بھائی۔ بابا جان، ہمارے ملک ہاؤس کی لڑکیاں یوں ہر جگہ نہیں جاتی۔ حمزہ بڑوں کی موجودگی میں بڑا مدبر بن کر کہنے لگا تو سب کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حمزہ اور رمشا کی کم کم ہی بنتی تھی، حالانکہ وہ اس سے کافی چھوٹا تھا۔ حمزہ تم کچھ زیادہ بولنے نہیں لگے؟ ساتھ بیٹھے ولید نے ڈانٹا۔ وہ رمشا کا بگڑتا موڈ دیکھ چکا تھا۔ ارے ولید، تم کب آئے لاہور سے؟ رمشا نے چونک کر اپنے ہم عمر کزن کو دیکھا۔ ان دونوں کی خوب دوستی تھی اور آج کل ولید میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا اور شاید رات ہی پہنچا تھا۔ جلدی خیال نہیں آ گیا پوچھنے کا؟ ولید نے گلہ کیا۔ خیر تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، چھوٹے ابو مجھے جانے دینا۔ اسے التجائیہ انداز اپنایا۔ تو بیٹا روک کون رہا ہے؟ انہوں نے چائے کی چسکی لی۔ وہ آپ کے بھائی صاحب اور یہ شایان صاحب۔ اسے ناراض تیوروں کے ساتھ وضاحت کی۔ بیٹا میرے بھائی صاحب شاید آپ کے والد ہوتے ہیں۔ ملک بلاول کا موڈ خاصا خوشگوار تھا اور ویسے بھی ملک سکندر کی نسبت بچوں سے زیادہ فرینک ہو کر بات کرتے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ بابا آپ کو نہیں پتا، یہ ناراضگی میں سارے رشتے ختم کر دیتی ہے، شایان نے اطلاع دی۔ بری بات آپی، حمزہ نے بزرگ بننے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھے چھوٹے ابو، اس کے چہرے پر خفگی کے تمام رنگ نمایاں تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری چاندنی کو کون روکتا ہے۔ بلاول صاحب کو جب اس پر پیار آتا تھا تو اسے رمشا کے بجائے چاندنی کہتے تھے۔ انہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں یقین دلایا۔ تھینک یو چھوٹے ابو، تھینک یو سو مچ۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، ان کے ماتھے کو چما، شایان کو پیچھے مڑ کر منہ چڑھایا اور اپنی امی کو اطلاع دینے باہر بھاگی۔ اسے یقین تھا کہ چھوٹے ابو کی بات پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی صاحب نے منع کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، شایان کی امی نے تھرموس سے چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہاں کی پابندی، بچی ہے، میں خود بات کر لوں گا بھائی صاحب سے۔
बिलावल साहब ने बात खत्म की उसी शाम वो दंदनाते हुए उनके पोर्शन में गए तो ताई अम्मी उनकी अम्मी के साथ किसी घरेलू मसले में उलझी हुई थी। सामने ही नए कपड़ों का ढेर खुला पड़ा था। ताई अम्मी, रिमशा किधर है? बेटा अपने कमरे में घुसी, अल्लाह जाने क्या अलम गलम भर भर कर ट्रिप पर ले जा रही है। चचा ने कुछ ज़्यादा ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। ताई अम्मी ने बेजारी से शिकायत की। छोड़े कुलसुम बाजी, यही तो दिन है घूमने फिरने के। उनकी देवरानी यानी शायान की अम्मी ने भी हमायत की। अरे शाहीना, तुम्हें नहीं पता, उसके बाप और चचा के लाड ने बिगाड़ कर रख दिया है और रही से ही कसर इसके काशान लाला पूरी कर देते हैं। और एक हमायती लाहौर बैठा है। उनका इशारा वलीद की तरफ था, जबकि गुस्सा हनूज बरकरार था। वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो पिंक कमीज, तंग पाजामा और क्रश किया दुपट्टा गले में डाले अपनी अलमारी के सारे सूट बेड पर ढेर किए खुद कारपेट पर बैठी थी। उसे आता देखकर फौरन खड़ी हो गई। शुक्र है शाया आप आ गए, कसम से सख्त उलझन में हूँ कि कौन सा सूट लेकर जाऊँ और कौन सा छोड़ दूँ, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दें। उसने दोस्ताना अंदाज में अपना मसला पेश किया। जिनकी इजाज़त से जा रही हो, कपड़े भी उनकी पसंद के ले जाओ। संजीदा चेहरा और नाराज़ लहजे में जवाब आया तो वो चौंक गई, जबकि वो आगे बढ़कर वार्डरोब के दरवाजे पर लगे मुख्तलिफ विशकार्स देखने लगे जो उन्होंने उसे मुख्तलिफ मौके पर दिए थे। ओफो शायान, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? इतना शानदार मौका कैसे मिस कर दूँ? नरम लहजे में वजाहत हुई। दूसरी जानिब हनूस खामोशी थी। अच्छा प्रॉमिस, जल्द आ जाऊंगी। वो उन्हें नाराज़ करके नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि इकट्ठे जाएंगे। बहरहाल मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाना। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुके नहीं और उसे गहरी सोच में छोड़ गए। अगले दिन वो लंच पर घर आए तो डाइनिंग टेबल पर ताया भी, अब्बू, वलीद, काशान, हमजा, सब बड़ी अम्मी सभी इकट्ठे थे। जबकि उनकी अम्मी किचन में मसरूफ थी। सबके इकट्ठे होने का इत्तेफाक कम कम ही होता था, जबकि वो दुश्मनी जहाँ गायब थी, शायद सुबह ट्रिप के साथ जा चुकी थी। ढेरों तासुफ उनके दिल में उतर आया था। क्या था अगर वो ना जाती? उन्होंने बेसाख्ता शिकवा किया अपने आप से। शायान बेटा, पहले हाथ धोकर आए। ताई अम्मी ने उन्हें सीधा टेबल पर आते देखकर नसीहत की। ओ सॉरी बड़ी अम्मी। वो एकदम शर्मिंदा हुए। वापस आए तो ताया अभी और उनके वालिद सियासत की किसी बहस में गुम थे। काशान की पूरी तवज्जो उनकी जानिब थी, जबकि वलीद अपने साथ बैठी हमजा का कोई वाकया सुनने में महव था। वही खाना शुरू करें और मलिक साहब ये सियासत प्लीज़ बाहर ही छोड़ कर आया करें। ताई अम्मी उनकी हर जगह बहस से बहुत चिढ़ती थी। बरखुरदार, आप बहुत खामोश हैं। ताया अब्बी ने प्लेट में चावल निकालते हुए उनकी खामोशी का जायजा लिया। नहीं बड़े अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं, उन्होंने वजाहत दी। डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुला। लाइट पर्पल पर डार्क पर्पल कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहने वो बड़े फ्रेश चेहरे के साथ अंदर आई थी। थैंक्स गॉड वलीद, तुम्हारी पैकिंग मुकम्मल हुई। खुदा का वास्ता आइंदा ये मैले कपड़ों की गठड़ी मत लाना। पूरी 15 शर्ट्स थी। छोटे अब्बू, ज़रा इस कॉलेज से पता तो करवाएं कि ये ड्रेसिंग दिन ब दिन होती जा रही है, तो असल चक्कर क्या है? वो अपनी सीट संभाल चुकी थी। अरे मिशी बेटा, आपने तो ट्रिप के साथ जाना था। छोटे अबू उसे देखकर हैरान हुए, जबकि शायान उसे देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। बस छोटे अबू मूड बदल गया था। वो लापरवाही से सालन प्लेट में निकालते हुए बोली, जबकि शायान प्रोग्राम की तब्दीली के मुहर्रिक से अच्छी तरह आगाह थे। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। वैसे मूड क्यों बदल गया? चावलों पर रायता डालते हुए उन्होंने मायने खेज लहजे में दरियाफ्त किया। आप तो चुप रहे। उसने आंखों की अबरू से शायान को इशारा किया, जबकि उन्होंने जवाबन एक मुस्कुराहट दबाकर उसे चिढ़ाया और हस्बे मामूल रिमशा के चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के बादल छा गए। तुमने बताया नहीं कि तुम किस लिए नहीं गई? शाम में इसे लॉन में अकेला देख कर वो इधर चले आए। तो बता देती हूँ कि आपकी वजह से नहीं गई। उसे साफ गोई की इंतहा कर दी। अच्छा वाकई? मायने खेज लहजा अरूज पर था। जी हाँ, हमने सोचा है वे हमारी गैर मौजूदगी में गमगीन गाने सुन सुनकर घर वालों के सब्र का इम्तिहान लेंगे। हाँ, हम तो बहुत खुश थे कि अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी। वैसे भी आजकल क्लब में असफंद की कज़न के बड़े चर्चे हैं। सोचा था कि कुछ वक्त वहाँ गुजारेंगे, मगर हाय हमारी किस्मत, साफ चिढ़ाया गया। असफंद की कौन सी कज़न? वही मारिया, लंदन वाली? खोजते लहजे में इस्तफसार हुआ। हाँ, वही। वाह क्या रंगत है, सुर्ख और सफ़ेद, नीली कांच जैसी आंखें, ब्राउन बाल। शायान की एक्टिंग कमाल की थी। नीली आंखों वाले बेवफा होते हैं, उसने चिढ़कर इतला दी। तो क्या हुआ? वफा करना हम सिखा देंगे। इत्मीनान काबिल दीद था। मैं आपकी जान निकाल दूंगी। रिमशा की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। हाय अब क्या जान क्या दिल। लॉन में रखी चेयर पर से हो गए। हेलो एवरीबॉडी। असफन ने एन टाइम पर एंट्री दी। माहौल की कशीदगी उसे दूर से ही नजर आ गई थी। असफन के वालिद का ताल्लुक मलिक बिलावल के करीबी दोस्तों में होने की वजह से उसका मलिक हाउस बेतकल्लुफी से आना जाना था। कहाँ से आ रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब? भाई आना कहाँ से है, वो जो मेरी कज़न मारिया लंदन से आई थी, आज उसकी रवानगी थी। उसे एयरपोर्ट छोड़कर सीधा यहीं आ रहा हूँ। असफन ने बैठते ही तफसीली जवाब दिया। क्या? रिमशा ज़बरदस्त चौंकी और अगले ही पल एक जोरदार के कहा उसके हलक से निकला और शायान के चेहरे पर खजालत फैल गई और असफन ने हैरानगी से दोनों को देखा। अच्छा तो असफन भाई, मारिया चली गई?
اب کے چڑھانے کی باری اس کی تھی۔ شایان بھی کسی آ کر ہنس پڑے۔ کیا مطلب؟ اسفن اب بھی معاملہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہائے یار، میری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ شایان نے بڑبڑاتے ہوئے کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا اور رمشا کو مسلسل ہنستے ہوئے دیکھ کر چڑھ کر بولے، تم اب ٹوتھ پیسٹ کی ایڈورٹائزنگ ختم کرو اور اندر جا کر اسفن کے لیے چائے بھجواؤ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ انہوں نے اس کی غیر موجودگی پر تمام واقعہ سنایا تو اسفن بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ باتوں کا رخ تبدیل ہوا تو اسفن نے ہچکچاتے ہوئے ان سے دریافت کیا، یار شایان، سیاسی حلقوں میں ایک افواہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر اسد بخاری کا تمہیں پتہ ہے نا، انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ میں ایک معتبر نام ہے، اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ تو کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ سنا ہے کہ نئے الیکشن میں ملک سکندر پارٹی تبدیل کر رہے ہیں۔ اسفن نے ہمت کر کے صاف گوئی کا انداز اپنایا۔ کیا مطلب؟ ان کے لبوں پر رقصاں مسکراہٹ یکلخت گم ہو گئی اور ہونٹ سکڑ گئے۔ مطلب صاف صاف ظاہر ہے کہ وہ اس مرتبہ حکومت کی فیورٹ جماعت میں عنقریب شامل ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ لیکن بابا سے مشورے کیے بغیر تایاب بھی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر یہ ملک فیملی کے سیاسی کیریئر کا معاملہ ہے۔ ہم اسد بخاری کی اطلاع کو بھی تو نہیں جھٹلا سکتے۔ تم تو اسے اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ وہ اچانک دھماکہ کرتا ہے اور بارسوخ ذرائع سے خبر پر کام کر کے کالم یا فیچر لکھتا ہے۔ مدم سادھی تفصیل سنتے رہے، دماغ مؤوسا ہو رہا تھا، دل ماننے سے انکاری تھا، جبکہ دماغ اس کی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ملک سکندر واقعی ضرورت سے زیادہ مصروف تھے، لیکن ان کی مصروفیات کا محرک پوشیدہ تھا۔ ملک ہاؤس میں پھر دھماکہ ہی تو ہوا تھا جس سے بنیادیں تک ہل گئی تھیں۔ ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ ملک بلاول صاحب ان کے اس یک طرفہ فیصلے پر بری طرح بفر گئے۔ یہ حقیقت تو تلوار کی دھار بن کر محسوس ہوئی تھی، جبکہ ملک سکندر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ بڑا نڈر اور دو ٹوک انداز تھا۔ ان کے سیاسی مخالفین دو پارٹیوں میں بٹ کر خوب ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ دونوں بھائی مفاہمت کی کوئی بات سننے کو راضی ہی نہیں تھے۔ پہلے دلوں میں، پھر حویلی میں، پھر درمیان میں دیوار کھڑی کر دی گئی۔ سیاست میں ہونے کی وجہ سے شایان کا جھکاؤ فطری طور پر اپنے باپ کی طرف تھا، جبکہ وہ حق پر بھی تھے۔ وہ خود بھی تایابی کے اس اقدام پر تل ملایا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی تو حد انتہا کر دی۔ شایان کی اپنے باپ کی طرفداری پر رمشا کا بچپن سے ان کے ساتھ طے رشتہ نہ صرف ختم کر دیا بلکہ خاکوانی فیملی میں ایک اور جگہ طے کر دیا۔ پورے ملک ہاؤس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس دن وہ دونوں ابھی کے کمرے میں آ گئے۔ تایا ابھی راکنگ چیئر پر دراز تھے، جبکہ ٹیبل لیمپ کی ہلکی روشنی میں ان کی انگلیوں میں جلتا ہوا سگریٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ رمشا دروازے میں ہی رک گئی، جبکہ وہ آہستگی سے ان کے قریب پہنچے۔ قدموں کی آہٹ سے کمرے کا سکوت یکلخت ٹوٹ گیا۔ السلام علیکم تایابی، شایان نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ والسلام، بیٹھو۔ وہ ان کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گئے، جبکہ ملک سکندر کے چہرے پر الجھن کی لہریں ابھرنے لگیں۔ تایابی، انہوں نے ڈھیروں ہمت جمع کر کے کہا، آپ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ مجھے اچھے طریقے سے علم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قدرے رکھائی سے جواب آیا، آپ نے پہلے پارٹی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، چلو اسے تو مان لیتے ہیں، لیکن اب میری اور رمشا کی علیحدگی کا فیصلہ۔ ہاں، درست فیصلے تو بس تم اور تمہارا باپ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے لاکھ کہا سیاست کا مزاج سمجھو، جہاں ہوا کا رخ ہو ادھر پرواز کرو، لیکن تمہارے باپ پر تو پارٹی سے وفاداری کا بھوت سوار ہے۔ دیکھ لینا، آئندہ انتخابات میں حکومت کی فیورٹ پارٹی ہی جیتے گی، پھر تمہارے باپ کو اس وفاداری پر کوئی تمغہ نہیں دے گا۔ سکندر صاحب نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا، وہ ٹھیک ہے تایابی، سیاست اپنی جگہ، لیکن آپ ہم دونوں کے بارے میں فیصلہ تو اتنی بے رحمی سے نہ کریں۔ بابا، شایان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رمشا دروازے میں پتھر کی طرح ایستادہ تھی، بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال لیے وہ بھی کوئی بے رحمانہ فیصلہ سننے کی منتظر تھی، جبکہ چہرے پر تفکر کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ تم بھی یہاں موجود ہو۔ ملک سکندر کی پیشانی پر لکیروں کا جال پھیل گیا۔ بابا پلیز آپ کچھ تو سوچئے۔ وہ بہت دھیمے انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، سب کچھ میں ہی سوچوں، یہ لوگ نہ سوچیں۔ یہ شایان اور اس کا باپ جو کھل کر میری مخالفت کر رہے ہیں۔ کل گوٹھ میں اس کے باپ کے جلسے میں میرے خلاف نعرے تک لگے اور میں ان مخالفوں کو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دوں کہ جاؤ جو مرضی حشر کرو۔ تایا ابی کے لہجے میں بلا کا غضب تھا۔ بابا، میں کوئی کھلونا نہیں بن سکتی۔ وہ آنسو پی رہی تھی، جبکہ شایان خاموشی سے باپ بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنی اکلوتی اولاد کو کھلونا سمجھتا ہوں؟ میں کیا پاگل ہوں؟ تم نے زندگی میں ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ چار جماعتیں پڑھ کر خود کو عقل مند سمجھتی ہو، باپ کو فیصلے کرنا سکھاؤ گی؟ وہ بری طرح بفر رہے تھے اور چہرے پر سرخی چلکنے لگی۔
بابا پلیز، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ملک سکندر ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ اس کے نزدیک چلے آئے۔ رمشا کا بے ساختہ رونا ان کے غصے پر پانی کا کام کر گیا۔ اکلوتی اولاد کو انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بیٹا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا تمہیں، ہمیشہ اچھا ہی سوچوں گا۔ انہوں نے رمشا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ لگایا۔ لیکن بابا، میری خوشی بھی تو دیکھیں۔ وہ آنکھیں پوچھنے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی مائی ڈیئر ڈاٹر، کیا بابا کی خوشی تمہاری خوشی نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے بیٹی کا چہرہ ٹٹولتے ہوئے جذباتی انداز اپنایا۔ آخر کو سیاست کے پرانے کھلاڑی تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا، وہ ہکلائی۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، فیصلہ تم خود کر لو، تمہارے سامنے تمہارے باپ کی خوشی بھی ہے اور اپنی بھی۔ اور یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کی واحد خوشی ہو۔ اگر تمہیں اپنی خوشی اہم ہے تو یاد رکھنا تمہارا باپ کہیں بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور بلاول تو ویسے بھی مضبوط ہے، آخر کو چار چار بیٹے ہیں اس کے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آستینے فولڈ کرتے ہوئے اسے مشکل میں ڈال گئے۔ رمشا کی غیر ضروری حساس طبیعت بوجھل سی ہو گئی۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ پر نفیس سے پلوور میں ملبوس شایان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو خوف کی لہر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ فیصلے کے اس ترازو میں تایابی کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ اب کیا ہوگا شایا؟ اس نے خود کلامی کی۔ وہ بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ بوجھل قدموں سے دروازے کی جانب بڑھے۔ وہ اسے فی الحال کسی امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اب رمشا سکندر کی جھولی میں ان کے لیے کوئی خوشی نہیں۔ وہ اس کی بے بسی کو محسوس کر کے مصلحتاً خاموش ہو گئے۔ اور رمشا بابا کے اس جذباتی بلیک میلنگ کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گئی تھی۔ اور پھر جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے زندگی میں پہلی مرتبہ خدا سے مزید اولاد نہ دینے کا شکوہ بلند آواز میں کر رہے تھے، اس نے ان کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا ملک سکندر علی نے چاہا تھا۔ رمشا کے ہونٹوں پر خاموشی کے تالے لگ گئے تھے۔ میں رمشا سکندر ملک کی اکلوتی لخت جگر ہوں۔ میں اپنے والدین کی شادی کے 8 سال بعد ان کی زندگی میں بہار کا جھونکا بن کر داخل ہوئی، اور میری آمد پر بابا نے پوری 100 دیگیں غریبوں، مدرسوں اور رفاہی اداروں میں تقسیم کی تھیں۔ ملک ہاؤس میں آنکھ کھولتے ہی میں نے امی بابا کے علاوہ چھوٹے ابو، چچی امی، کاشان لالا، شایان، ولید اور حمزہ کو دیکھا تھا۔ شایان اور کاشان لالا مجھ سے بڑے ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر میرا خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے شایان بھائی زیادہ اچھے لگتے تھے۔ میری خاطر سب سے لڑتے، الجھتے، اور پھر آہستہ آہستہ میری ہر سوچ، ہر خیال اور حتیٰ کہ پوری ہستی پر قابض ہو گئے۔ جب سے میں نے سنا تھا کہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، میری بے قراریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر شے میری بے قراری پر ہنستی ہے۔ بابا کی اگر میں جان تھی تو چھوٹے ابو جی کے دل کا سکون، چچی امی کی آنکھ کا تارا، تو کاشان لالا، ولید بھائی اور حمزہ کے پاس میرے لیے محبتوں اور اپنائیت کا سمندر تھا۔ جبکہ شایان کہتے تھے کہ میں تمہاری خاطر سانس لیتا ہوں، ان کی دیوانگی پر امی اور چچی امی ہنستی تھیں۔ بچپن میں مجھے مٹی کے گھروندے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں حویلی کے پیچھے خالی میدان کے ایک مخصوص کونے میں مٹی کے ڈھیر سے گھر بنانے کا شوق بڑی دل جمعی سے سر انجام دیتی تھی۔ ایک دن شایان مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی، جبکہ شایان 15 سال کے تھے۔ مشی، ادھر کیا کر رہی ہو گندی بچی؟ یہ ہاتھ کیسے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں؟ شایا، گھر بنا رہی ہوں، میں نے بڑے جوش و خروش سے اطلاع دی۔ کاشان لالا کی نسبت میں شایان کو لالا کے بجائے شروع سے شایا کہہ کر پکارتی تھی۔ بری بات رمشا، یہ تو کمزور سا گھروندہ ہے، 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہیں اینٹوں کا بڑا سا گھر بنا کر دوں گا جہاں ہم دونوں رہیں گے۔ لیکن شایا، بابا، امی، چھوٹے ابو اور چچی امی کہاں رہیں گی؟ میرا معصوم ذہن الجھ گیا، اور پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ان کے گھر بھی ساتھ ہوں گے، تو تب تسلی ہوئی۔ اور پھر ہر گزرتے دن میں انہیں یاد کروانا نہیں بھولتی تھی، جبکہ کاشان لالا، امی اور چچی امی میری معصومیت پر خوب ہنستے تھے۔ پھر کچھ وقت اور سرکتا گیا۔ شور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ کاشان لالا وغیرہ میرے سگے بھائی نہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن تھوڑا سا بڑے ہونے پر ایک اور خوشگوار احساس ملا۔ تب آہٹوں پر چونکنا اور دل دھڑکنے کا موسم شروع ہو چکا تھا، اور میری ذات کے گرد ایسا حصار بن گیا تھا جس میں ہر وقت شایان کی محبت کے جگنو اترتے تھے۔ اس وقت میں 3rd ایئر میں تھی، جب ٹی وی لاؤنج میں ڈھیروں کتابیں رکھے زولوجی کی بک میں الجھی ہوئی تھی۔ جب وہ دبے قدموں داخل ہوئے، یلو کرتا، وائٹ تنگ پاجامہ پہنے، رمشا کو ایک دم سے آ کر انہوں نے ڈرایا تو وہ چونک گئی۔ ارے آپ! بڑی شرمگین مسکراہٹ چہرے پر دوڑ گئی۔ کافی دن ہو گئے تم نے مجھے یاد نہیں دلایا کہ شایا ہم اپنا گھر کب بنائیں گے؟ انہوں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہی ہمارا گھر ہے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اور ان کے کہے پر میں سر پٹا گئی۔ اچھا، کیا کہا ہمارا؟ ان کے انداز میں قدرے شوخی اور معنی خیزی تھی۔ میں نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ شانی بیٹے، تم کب آئے؟ تائی امی ہاتھ میں حمزہ کی شرٹ اٹھائے چلی آئیں۔ شاید بٹن لگانے کا ارادہ تھا۔
ابھی آیا ہوں بڑی امی، اگر کوئی اعتراض ہو تو چلا جاتا ہوں، انہوں نے شرارتاً کہا۔ بیٹا میں نے ایسی بات تو نہیں کی جو تم برا مان گے، سیدھی سادی تائی امی ششو پنج میں پڑ گئیں۔ ارے نہیں میری سویٹ تائی امی، مجھ کو تو بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ وہ کارپیٹ پر فلور کوشن پر بیٹھیں، تائی امی کے پاس آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، اور تائی اماں تو اس انداز پرواری صدقے ہو گئی، انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ شایان کے ساتھ تو ویسے بھی تین رشتے تھے، ایک تو سکندر صاحب کا سگا بھتیجا، ان کا سگا بھانجا، اور پھر ہونے والا داماد بھی، اور وہ ان کی تائی کے علاوہ سگی خالہ بھی تو ہوتی تھیں۔ بس تائی امی آج خوب تھک گیا ہوں، انہوں نے مزید لاڈ دکھایا۔ بیٹا میں تو تمہارے تایا ابی اور تمہارے باپ کی سیاست سے تنگ تھی، انہوں نے تمہیں بھی اس گن میں گھسیٹ لیا، ہر وقت میرا دل ہولتا رہتا ہے۔ ارے واہ بڑی خالہ، بھانجے کے لاڈ اٹھا رہی ہیں۔ شاہینہ یعنی شایان کی امی ٹرے میں جوس کا گلاس رکھے داخل ہوئی، وہ لاکھ اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی کہ تائی امی کی بجائے خالہ امی کہا کریں، لیکن بڑے بچے بھی اپنے نام کے ایک تھے، جب دل چاہتا بڑی امی کبھی تائی امی اور کبھی خالہ امی کے ناموں سے مخاطب کرنا شروع کر دیتے۔ واہ میری ماں جیو 1000 سال، شایان نے گلاس اٹھاتے ہی نعرہ لگایا۔ حرکتیں اس کی دیکھو بچوں جیسی ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ بلاول صاحب سے کہہ کر شادی کی ڈیٹ رکھواؤں، کوئی شادیانے بجیں، بس بہت رمشا نے پڑھ لیا۔ چچی امی کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں جو شایان اور امی کے لاڈ دیکھنے میں مگن تھی، یہ سنتے ہی میرے چکے چھوٹ گئے۔ پھر بھی شاہینہ اس کا BSc تو مکمل ہو جائے، تائی امی نے فکر مندی سے کہا۔ بس ہوتا رہے گا، چچی کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ دل والے ہیں ہم تو دل لے کر جائیں گے۔ حمزہ نے ڈیک کا بٹن آن کیا اور حسب صورتحال گانا سنتے ہی سب بے ساختہ ہنس پڑے، جبکہ شایان کی شوخ نظروں نے میرے دل کی دنیا میں تلاطم پیدا کر دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اور شایان کی محبت کے رنگ گہرے ہوتے گئے۔ میں کبھی تنہا ہوتی تو ایک نرم لطیف اور دلکش احساس میرے تعاقب میں رہتا، اب تو میری بے تکلفی بھی کافی ہو گئی تھی، لاکھ مصروفیات میں بھی مجھے کالج چھوڑنے کی ذمہ داری ان کی تھی، فرصت کا ہر لمحہ میرا تھا۔ میری زندگی کی کتاب کے ہر صفحے پر شایان ملک کا نام تھا، ان کی پسند ناپسند سب مجھے ازبر تھیں۔ ہم دونوں محبتوں کی اس وادی میں داخل ہو چکے تھے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف چاہت کی تتلیاں اور خوابوں کے خوشنما پھول تھے۔ شایان کو پنک کلر پسند تھا اور میری وارڈروب میں ہر سوٹ میں پنک کلر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا۔ شایان کو کوکنگ پسند تھی اور میرا زیادہ سے زیادہ وقت کچن میں گزرتا۔ شایان کو موسیقی میں غزلیں پسند تھیں اور میں نے پاپ میوزک کے سارے کیسٹ پھینک دیے، اور یہی حال ان کا تھا، وہ بھی میری پسند میں مکمل طور پر ڈھل چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ خدا جانے ہجر کہاں سے دبے پاؤں ہمارے درمیان چلایا، اور جدائی کی دیوار چین سے بھی بلند ہو گئی۔ بابا کا اچانک سیاسی پارٹی کو بدلنا، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلتا گیا۔ اگر بابا مجھے فیصلے کے پل صراط پر نہ کھڑا کرتے تو شاید میرے سارے قدم ہی شایان کی جانب اٹھ پڑتے۔ چھوٹے ابو کا پورشن جہاں میں نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ڈھیروں فرمائشیں پوری کروائیں، چچی امی کا کچن جہاں کھڑے ہو کر ان سے میں نے کئی کھانے پکانا سیکھے، کاشان لالا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہر بات منوائی، ولید کے کمرے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی، حمزہ کے ساتھ مل کر شرارتیں کی، اور ان سب سے بڑھ کر شایان کے سنگ اسی پورشن میں رہنے کے خواب دیکھے، وہ سب کے سب مجھ سے بابا کے ایک فیصلے سے دور ہو گئے۔ چھوٹے ابو میری طرف دیکھتے ہی آنکھیں چرا لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی میرے دل پر گرتی ہے۔ چچی امی ہر وقت اپنی گلپٹیوں کو دباتی ہیں، لیکن اب بھی میری فیوریٹ ڈش بھجوانا نہیں بھولتی۔ کاشان لالا اب بھی ملک ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہماری طرف آتے ہیں، لیکن کچھ منٹ خاموش بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حمزہ اب شرارتیں کرنا اور ڈیک بجانا بھول گیا ہے، لیکن میرے لیے چاکلیٹ لانا نہیں بھولتا۔ ولید کا اب بھی لاہور سے فون آتا ہے، لیکن اس کی گفتگو کے دوران ہی کال کٹ جاتی ہے۔ میری امی ہر وقت پریشانی کے عالم میں پوری حویلی میں گھومتی ہیں، لیکن ان کی حسرت بھری نگاہیں اب بھی چچی امی کے پورشن کی جانب اٹھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر شایان کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی ہے اور ہمارے فون کی CLI اسکرین پر ان کا نمبر ایک مخصوص ٹائم پر نمودار ہوتا ہے، لیکن وہ بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر ویرانی ہے کہ میں بھی ان کا سامنا کرنے سے گریزاں ہوں، لیکن اس سارے معاملے میں بابا سب سے زیادہ مصروف ہے۔ سیاست میں سیٹ کا نشہ ان پر اس قدر طاری ہو چکا ہے کہ وہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں۔ یاد ہے تو نئے الیکشن کی تاریخ اور میری شادی کا دن۔ آج میرا مایوں ہے، ابھی شایان یہاں سے ہو کر گئے ہیں، شاید بدگمان ہو کر۔ میں کیا کروں، اپنے گھر میں بجتی ڈھولک سے مجھے وحشت ہوتی ہے، لیکن کراچی حیدرآباد سے آئی میری فرسٹ اور سیکنڈ کزنز نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، جبکہ میرے اندر صرف بے سکونی اور بے کلی ہے۔ شوگران کی وادی مسلسل 3 دن سے بارشوں کی زد میں تھی، کبھی گرج چمک کے ساتھ اولے برستے تو کبھی محض پھوار ہواؤں کا گزر، جب کسی برفانی چوٹی سے ہوتا تو فضا میں جھرجھری سی آ جاتی۔ 8 اکتوبر کا دن گزر چکا تھا، شایان کے اندر ایک اکھاڑ پچھاڑ تھی کہ مدھم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈریسنگ گاؤن پہنے، ہاتھ میں گولڈ ریلیف کا سگریٹ پکڑے، وہ ساری رات کسی اذیت کے سمندر کو پار کر آئے تھے۔
رات رمشا کی رخصتی تھی، اب تک تو اس کا نام کسی اور کے ساتھ جڑ چکا ہوگا۔ ان کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ شایان، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اسفن کے لیے ان کی حالت اب ناقابل برداشت ہو گئی۔ دیکھو تایابی کو ہمیں جدا کر کے کیا ملا، وہ تو شاید بلکہ یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ وہی تایابی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ کاشان اور شایان میرے بازو ہیں۔ آج اسی بازو کو اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ شایان کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ بھاڑ میں جائیں سب، بے وفا لوگوں کے لیے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھ لینا اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے۔ یہ میری اسفن یار کی پیشن گوئی ہے، یاد رکھنا۔ اٹھو، ہمیں آج ہی یہاں سے نکلنا ہے۔ اگلے گھنٹے وہ لوگ جیپ میں تھے اور ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ اسفن نے اپنے دوست کی جانب دیکھا جو نڈھال اور شکستہ انداز میں لیٹا تھا۔ اسے جیپ کا رخ پشاور کی طرف کر دیا، جہاں اپنے ننھیال میں نہ صرف 3 دن رہے بلکہ جب شایان کی حالت سنبھلی تو اپنے شہر کا رخ کیا۔ وہ اب ہاتھ سے باہمت ہو چکے تھے، حقیقت کو قبول تو کرنا ہی تھا۔ اسفن کے گھر اسے ڈراپ کر کے وہ سیٹ پر بیٹھے تو ایک دم سے پھر اسے پکار بیٹھے۔ اسفن پلٹا۔ تھینک یو یار، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ شایان کا لہجہ اپنے دوست کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یو آر ویلکم۔ اسفن نے اپنی کیپ اتار کر جھک کر مغربی انداز میں شکریہ ادا کیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ واقعی اچھے دوست نعمت ہوتے ہیں، انہوں نے دل میں اعتراف کیا۔ جیپ جب ملک ہاؤس کی جانب بڑھی تو وہ خود میں کافی حوصلہ اور ہمت محسوس کر چکے تھے۔ سرخ روش روندتی ہوئی پورٹ ایکو میں جا کر رکی۔ حمزہ کا ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا۔ نصرت فتح علی خان کا میرا پیا گھر آیا سنتے ہی انہوں نے حمزہ کو غائبانہ داد دی۔ گانا عین حسب صورتحال تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں اخبار پڑھتے کاشان لالا انہیں دیکھ کر حیرت و خوشی سے ایک لمحے کو گنگ سے ہو گئے۔ ارے میرا یار آیا ہے، وہ کھلکھلائے، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کارنر پر رکھے صوفے پر میڈیکل کی کسی کتاب میں سر گھسائے ولید بھی انہیں اچانک دیکھ کر خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے فوراً اٹھا۔ یار تم نے تو پریشان ہی کر دیا، کاشان بھائی نے ان کے ہاتھ سے چیزیں پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ولید ان کے گلے میں بازو ڈالے 2 دفعہ ان کے ہاتھ پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ محبت و اپنائیت کے اس مظاہرے پر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کب آئے؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آئے ہوئے تو پورا ہفتہ ہو گیا ہے، ولید نے اطلاع دی۔ بہت مشکل ہے یارا اس دنیا میں دل لگانا۔ حمزہ حسب عادت ڈیک بند کر کے بہت گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا تو ایک دم ٹھٹک گیا اور اگلے ہی لمحے وہ جمپ لگا کر ان کے گلے لگ چکا تھا۔ شانی بھیا آپ کب آئے؟ اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ جب میرے بھائی نے میرا پیا گھر آیا لگایا تھا اسی وقت میرے قدم رمبا فرمایا تھا۔ انہوں نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے چھیڑا۔ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ سب کا ہی لاڈلا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھے، لیکن کوریڈور میں ظہر کی نماز پڑھتے تائی امی کو دیکھ کر ان کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ ان کی موجودگی کافی حیران کن تھی۔ بہرحال وہ نظر انداز کر کے اماں کے کمرے کی طرف بڑھے تو پہلے ہی قدم پر ٹھٹک گئے۔ کمرے کا منظر انتہائی عجیب تھا۔ کارپیٹ پر بیٹھی امی کسی کرتے کی ترپائی میں مگن تھیں، جبکہ ان کی گود میں سر رکھے وہ دشمن جان شاید گہری نیند میں تھی۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، جیسے تائی امی چیڑتی تھیں کہ اتنی بڑی ہو کر گودوں میں گھستی ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی سادگی اور معصومیت سے وہ نظر چرا گئے۔ 3 دن پہلے ہی تو وہ پرائی ہوئی تھی اور زخم پوری شدت سے بھی تازہ تھا، شاید شادی کے بعد ملنے آئی ہو۔ انہوں نے خود ہی قیاس لگایا۔ ارے شایان! امی چونک گئیں اور اگلے ہی پل خوشی کے رنگ ان کے چہرے پر پھیل گئے۔ وہ آہستگی سے رمشا کا سر فلور کشن پر رکھ کر انہیں اپنی باہوں میں لے چکی تھیں۔ بیٹا باہر آ جاؤ، یہ ابھی سوئی ہے۔ رمشا کے لیے ڈھیروں محبت اور فکر ان کے لہجے میں دیکھ کر وہ تو جل کر رہ گیا۔ ہاں، نئی زندگی کی شروعات سے لگتا ہے خاصی مطمئن ہے، تبھی اتنی پرسکون نیند سو رہی ہے۔ تب کر انہوں نے سوچا، بیٹا کدھر نکل گئے تھے؟ پہلے تو ہم لوگ پریشان ہو گئے، وہ تو شکر ہے کہ اس وقت فون کر کے تمہاری خیریت بتاتا رہا، ورنہ تمہارے بابا کی تو اچھی خاصی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ امی نے ڈائننگ روم میں آتے ہی اسے لتاڑا۔ اماں کہاں جانا تھا، بس ذرا گھومنے پھرنے نکل گئے تھے، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ آتے ہی رمشا کو دیکھنا ایک مرتبہ پھر ان کا دل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ ہو گئی ملاقات؟ حمزہ بیٹ اٹھائے ادھر آ نکلا، جبکہ وہ اس کا شوق انداز سمجھنے سے قاصر تھے۔ حمزہ تمیز سیکھو، بڑا بھائی ہے۔ اماں نے گھرکا تو وہ منہ بناتا ہوا لان کی طرف نکل گیا۔ یہ کرنے کیا آئی ہے؟ آخرکار سوال لبوں تک آ ہی گیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے بسکٹوں کی پلیٹ اٹھا کر وہ گود میں رکھ چکے تھے۔ تو بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ رمشا کی شادی ملتوی ہو گئی تھی؟ انہوں نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ بے یقینی میں سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے، جبکہ ایک ہاتھ بسکٹ منہ میں لے جاتا ہوا فضا میں ہی ساکن ہو گیا۔ اندر کہیں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ ہاں، مہندی والے دن رمشا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں، نروس بریک ڈاؤن۔ بچی مرتے مرتے بچی تھی۔ پھر بھائی صاحب کا تو تمہیں پتہ ہے کہ بیٹی میں جان بند ہے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اور تو اور سب خاندان والوں نے بھی خوب لان تان کی، اور پھر بھائی صاحب کو پارٹی تبدیل کرنے سے اپنی کمزور پوزیشن کا احساس بھی ہو گیا، اور تو اور
خاکوانی صاحب کے بیٹے کو رمشا کی بچپن کی منگنی کا پتہ چلا تو اسے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھائی صاحب تو پے در پہ صدمات سے نڈھال ہو گئے، پھر ہمارے بڑے ہیں، ان کی غلطیوں کو ہم درگزر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اوپر سے رمشا کی بیماری نے کہاں ضد اور انا کو درمیان میں رہنے دیا۔ بھائی صاحب تو اسپتال میں تمہارے باپ کے گلے لگ کر خوب روئے۔ امی نے پورے جوش و خروش سے 10 دنوں کی داستان کو 10 منٹ میں سنا دیا۔ ارے اب بیٹا تم بھی اپنا دل بڑا کرو، ہمارا اپنا خون ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی نصیحت کی۔ حیرت اور خوشی سے کئی لمحے تک تو وہ گنگ رہ گئے۔ خدا اس طرح بھی مہربان ہوگا، اس کا تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ دل کے اندر خوشی کی کرن پھیلی اور پھیلتی ہی چلی گئی۔ 10 دن کی اذیت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ میرا بیٹا آیا ہے، سفید ململ کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے تائی امی نماز پڑھ کر سیدھی ادھر آئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ ان کے چوڑے سینے میں منہ چھپائے باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ ارے ارے تائی ابی، آپ کا بیٹا آ گیا ہے، اور یہ جو تایا ابی ولن بنے پھرتے ہیں، ہم ان سے بھی نبٹ لیں گے۔ جو خوشی انہیں ابھی ابھی ملی تھی اس کا احساس ان کے لہجے میں شوخی لے آیا تھا۔ برخوردار، آپ شاید میرے بڑے بھائی کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابو جی ہاتھ میں بریف کیس پکڑے داخل ہوئے۔ وہ نہ صرف اب تائی امی کے ساتھ محبت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے بلکہ سن بھی چکے تھے۔ ان کے پیچھے تایا ابی کو دیکھ کر وہ کھسیا گئے۔ تایا ابی ایک 1.5 ہفتے میں کافی کمزور ہو چکے تھے، ایک دم سے بوڑھے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ اس وقت ان سے ہاتھ سے شرمندہ نظر چرائے کھڑے تھے، ورنہ شایان اور کاشان لالا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی بنتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ ان کی جانب بڑھے۔ یک بیک ڈھیر سارا پانی ان کی آنکھوں میں اتر آیا۔ شایان کو ان کے لمبے چوڑے وجود سے مانوس خوشبو اٹھتی محسوس ہوئی۔ برف پگھل چکی تھی، بھڑکتا الاؤ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بے اختیار تایا ابی کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور وہ واقعی رونے لگے۔ ارے ارے تایا ابی، شایان نے انہیں خود سے جدا کر کے آنسو صاف کیے۔ خوشیوں کا استقبال مسکراہٹوں سے کرتے ہیں، آنسو سے نہیں بھائی صاحب۔ ابو جی نے بڑے بھائی کو نصیحت کی۔ میں سوچ رہا ہوں بلاول کہ مجھے کیا ہوا تھا جو ان محبتوں سے دور ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ چھوڑے بھائی صاحب، بس اب فٹافٹ میری بیٹی اور بیٹے کی شادی کی ڈیٹ فائنل کریں۔ بلاول ملک نے چہرے پر مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ تایا ابی نے اپنے سامنے اونچے لمبے قد، کھلتا ہوا رنگ، گھنی مونچھوں والے خوبرو بھتیجے کو دیکھا جس کے چہرے پر بکھری فریش مسکراہٹ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ واقعی رمشا کا نصیب تو وہی تھا، انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ شایان کو اپنے بھائیوں کی معنی خیز مسکراہٹوں کی سمجھ آ گئی تھی جس کا سامنا گھر آتے ہی انہوں نے کیا تھا۔ ان کے قدم دوبارہ امی کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں دلکش چہرہ اور نکرا نکرا روپ ان کی نیندیں اڑا کر پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اور پھر اسے مبارکباد بھی تو دینی تھی، آخر کو اس جنگ کو اس نے اکیلے جیتا تھا اور اس کے لیے وہ واقعی مبارکباد کی مستحق تھی۔